बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम का सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। आज का हमारा मौजू है औलाद के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़। इसी पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है अल्लामा हैदर अली नकवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसे कि नबी पाक की हदीस है कि जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं है। इसी लिहाज से हम औलाद के हुकूक पर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि औलाद के हुकूक पर इतनी बात नहीं की जाती। पड़ोसियों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक और दीगर हुकूक पर बात की जाती है, लेकिन औलाद के हुकूक पर बात नहीं की जाती। इसलिए आज हमने इस मौजू को ज़ेरे बहस लेके आए हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम इस पे बात करेंगे कि औलाद के साथ माँ बाप का शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव होता है। ठीक है, अगर उनके साथ मोहब्बत करेंगे तो उनके अंदर खुद एतमादी और हौसले जैसी सिफ़ात पैदा होंगी और वो नफ़रत और एहसास महरूमी के जो है उससे महफूज हो जाएंगे। तो अल्लामा साहब आप इस बारे में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये माशरे हुकूक व फ़राइज़ के अंजाम दही से चलते हैं, और जिन माशरों के अंदर कौम अपने फ़राइज़ अदा करने छोड़ देती हैं वहाँ पर इंसानों को उनके हुकूक मिलना भी बंद हो जाते हैं। किसी भी माशरे की पहली और बड़ी इकाई उसकी फैमिली हुआ करती है। यकीनन मियाँ और बीवी से जो घर शुरू होता है उनके ऊपर जो अल्लाह की नेमतें हैं, उन नेमतों में बड़ी नेमत औलाद है। बिल्कुल ऐसा। और ये वो नेमत है जो अंबिया किराम ने भी अल्लाह से मांगी है। और परवरदिगार आलम ने जब औलाद जैसी नेमत अता फरमाई तो फरमाया कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमने आपको औलाद अता की है। बिल्कुल ऐसे। औलाद नस्ल इंसानी के तसलसल का नाम है, लेकिन औलाद का मिल जाना काफ़ी नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ आजकल बड़ी कसरत से लोग ये रिवायत तो बताते हैं कि बरोज़े हश्र 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी और बाकी तमाम नबियों की उम्मतों की जो सफ़े हैं वो बहुत मुख्तसर बयान की गई हैं। तो ऐसे में मैं फ़ख्र करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन 80 सफ़ों में अगर काम के लोग ना हों, अगर इखलाक और किरदार उनमें ना हो, अगर उनकी तरबियत अच्छी ना हो, इल्म की ताकत उनके पास ना हो, तो माशरे के अंदर एक रफ स्टफ़ से क्या फ़ायदा होगा? रसूलुल्लाह हमसे कैसे राज़ी होंगे? इसलिए बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जब औलाद की नेमत मिल जाए तो उनकी सही परवरिश, उनकी सही तरबियत और उनको माशरे के अंदर एक बावकार इंसान के तौर पर तैयार करके पेश करना, ये वालिदैन की फ़राइज़ में से शामिल है और ये औलाद का बुनियादी हक़ है। जी जी सही। अल्लामा साहब बताइएगा कि इस्लाम से पहले, इस्लाम की रोशनी फैलने से पहले माँ बाप का किरदार औलाद के साथ कैसा था, और इस्लाम आने के बाद, इस्लाम फैलने के बाद माँ बाप का रवैया कैसा हो गया, और क्या इस्लाम में क्या हुक्म है माँ बाप के साथ कि औलाद के साथ किस तरह पेश आएँ? यकीनन आपका सवाल इंतहाई अहम है कि इस्लाम से कब्ल बच्चों के साथ क्या सलूक था। बिल्कुल। यकीनन बेटियां, कुरान हकीम हमें ख़ुद रहनुमाई करता है कि बेटी ज़िंदा पैदा होते ही दफन हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे। और कुरान कहता है बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो सवाल करेगी क़यामत के रोज़ कि मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे 20 वाक़यात हुए कि लोग आए और उन्होंने तौबा की, और तौबा का जब वजह पूछी कि किस जुर्म से, तो कहा कि मैं ताजिर था, जब जाने लगा तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैंने कहा अगर बेटा हो तो संभाल के रखिएगा और अगर बेटी हो तो फ़ौरन उसे ज़िंदा दफन कर देना है। लेकिन एक माँ ये हरकत कैसे कर सकती थी? उसके लिए तो बेटी और बेटा दोनों साझे थे। जब वो आता है काफ़ी तवील अरसे के बाद, जब दस्तक देता है तो आगे एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो है वो दरवाज़ा खोलती है, वेलकम करती है और बड़ी खुशदिली से पानी पेश करती है। और लेकिन जो हस्बैंड है, शोहर है, उस वो बड़ा जलाल में, गुस्से में कि ये बच्ची कौन है, माँ ये कहकर बहला फुसला देती है, मामले को टाल देती है कि पड़ोसियों की बच्ची खेलते हुए आ गई है। बिल आखिर जब उसे ये पता चलता है कि रात के वक्त भी ये बच्ची हमारे पास ही है, तो उसने कहा कि मैं माँ थी, दफन न कर सकी। उसने रस्सी ली, कुदाल ली और यूं जाकर जंगल में उसने अपनी बेटी को, वो कहता है इस दौरान जब मैं खुदाई कर रहा था तब भी मेरी बच्ची अपने आंचल से मेरे चेहरे से लगी खाक को साफ़ कर रही थी, लेकिन मुझे कोई रहम ना आया। जब मैंने उसको दफन करना चाहा तो बार बार चीख चीख कर कहती थी, बाबा मुझे अपना जुर्म तो बता दीजिए
کس جرم کی پاداش میں مجھے مار رہے ہیں. اور عورت کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں تھی. عکاس کے میلے میں اگر باپ مر گیا ہے وراثت میں، ایک بیٹے کے پاس مکان ہے، ایک کے پاس دکان ہے، ایک کے پاس ماں اگر آ گئی ہے تو وہ اپنی ماں کو بیچنے کے لیے چلا جاتا تھا. گویا عورت خود ایک نفرت کا استعارہ تھی. ایسے میں دین اسلام جب آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا امہات المومنین کو ایک محبت اور ادب اور شفقت کا انداز اپناتے ہیں، وہیں سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بدعۃ منی کہہ کر خطاب فرماتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین کہہ کر خطاب فرماتے ہیں. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ معاشرہ جہاں بیٹی کو اجازت نہیں تھی، جب پیدا ہوتے ہی دفن ہو رہی ہے، تو ایسے میں بیٹی کو وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار رسول خدا نے عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزار ہے. بالخصوص بیٹی کو تو آقا کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کی بیٹی سے ہی ان کے آگے سے نسل چلی، اور امام حضرت حسین اور امام حضرت حسن جو ہے وہ اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے. جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ حدیث کی روشنی میں ماں باپ کا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کردار ہے؟ یقیناً جب بھی اولاد ہو تو سب سے پہلے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسن اور حسین کے دی. حسنین کریمین کے جب نام رکھنے کی باری آئی تو مولا کائنات تو شبر اور شبیر میں آتا ہے، بعض میں حرب نام تجویز کیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے، انتظار کر لیجئے. پھر حکمت الہی سے فرشتہ نام لے کر آتا ہے مولا حسن اور مولا حسین کا. لیکن اور ماں باپ کے ذریعے سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کو اچھا نام دینا، اچھا تعارف دینا، تاکہ معاشرے کے اندر جب اس کا نام لیا جائے تو وہ غلام زادہ کہہ کر نہ پکارا جائے، بلکہ اس کا نام بڑا ہو، جس نام سے اسے پکارا جائے تو اسے شرف اور عزت محسوس ہو. پھر سنت یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، دعوت دی جائے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی دعوت، دونوں کی خوشیاں، دونوں اللہ کی نعمت ہے، دونوں نرینہ اولاد ہیں. یہ کہنا کہ جناب بیٹا ہو تو نرینہ اولاد ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے معاشرے میں کہ جس دین نے آ کر بیٹی اور بیٹے کے فرق کو مٹایا تھا، آج بدقسمتی سے مسلم معاشرے کے اندر بھی جب دعا کروائی جاتی ہے، جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہیں، وہ اگر تیسرے کے لیے دعا کر رہے تو کہتا ہے میرے پاس بیٹیاں تو ہیں، دعا کریں نرینہ اولاد ہو جائے. تو یقیناً بیٹی بھی وارث ہے، بیٹا بھی وارث ہے، بیٹا بھی وراثت میں حقدار ہے، بیٹی بھی وراثت میں حقدار ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب والدین پہ مشکل وقت آئے تو بیٹے ہو سکتا ہے بزنس کے لیے، جاب کے لیے باہر گئے ہوں، بیٹیاں ہی پاس ہوتی ہیں، اس لیے بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کی تعلیم اور تربیت یہ بے حد ضروری ہے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. ان میں بعض بوڑھے صحابہ بھی تھے، بعض جو ینگ بھی تھے. تو حضور نے فرمایا جس کی 1 یا 2 بیٹے ہوں اور وہ ان کی صحیح اسلامی تربیت کرے، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ان انگلیوں کے درمیان گیپ نظر آ رہا تھا. پھر فرمایا کہ جس کی 1 یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح اسلامی تربیت کرے تو قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑے غور سے دیکھا تو ان انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں تھا، گویا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جس کی 1 یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح اسلامی اخلاقی تربیت کر دے تو قیامت میں رسول اللہ کے بالکل ساتھ ہوگا. کئی صحابہ جن کی اولاد نہیں تھی یا بیٹیاں نہیں تھیں تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں کاش ہماری بھی کوئی بیٹی ہوتی اور ہم اس کی صحیح تربیت کرتے تو قیامت میں جنت میں حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہوتا. یہ آقا کریم کی تربیت کا انداز تھا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت، صرف اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہے بلکہ اس کی صحیح اخلاقی تربیت کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اور جو ہی نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیٹی یا بیٹا جوان ہوں تو پھر ان کے اچھے رشتے کا اہتمام کرنا، اور اچھا رشتہ آنے کے بعد حکمن ٹھونسنا نہیں ہے بلکہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا رشتہ بھی جب رسول خدا کے پاس گیا تو اب ایک طرف
کل ایمان کا رشتہ ہے، اور دوسری طرف سیدہ کائنات ہیں جو حضور کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا، بلکہ آپ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میری بیٹی یوں رشتہ آیا ہے مولا علی شیر خدا کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی بیٹی کی رائے پوچھنا، مشورہ لینا، یہ والدین کے ذمے لازم ہے۔ زندگی ماں باپ نے نہیں گزارنی ہوتی ہے، اولاد نے گزارنی ہوتی ہے۔ سو جب اولاد کے رشتوں کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاں بڑا ہی آمرانہ رویہ ہوتا ہے، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اولاد ہے تو اس سے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دین ہمارا یہ کہتا ہے اور فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ جن کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی رائے ضرور لے تاکہ آئندہ کی زندگی ان کے لیے خوبصورت ہو۔ اور یہ بڑے فرائض میں شامل ہے کہ اولاد کی بر وقت شادی ہو جائے تاکہ معاشرے کے اندر کسی بھی برائی کا وہ حصہ نہ بن سکے۔ بالکل ایسا ہی علامہ صاحب۔ جی علامہ صاحب، جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں، آپ زیادہ علم رکھتے ہیں کہ ماں باپ کا فرض ہے اولاد کی تربیت کرنا، تعلیم و تربیت کرنا، پرورش کرنا، اس کے بعد جو ہے اولاد پہ وہ اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو وہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں پہ کریں، لیکن نہیں، اس میں ان کا کام ہے کہ وہ ان سے رائے لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سنت نبوی بھی ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے سیدہ عالمہ بی بی فاطمہ زہرا سے ان کی رائے مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ مولا علی جو کائنات کے وارث ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، باب العلم ہے، تو ان سے انہوں نے جو ہے رائے مانگی تھی اپنی بیٹی سے کہ آپ کا رشتہ آیا ہے مولا علی کائنات کا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اسی حوالے سے ماں باپ کو بھی جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے بتائیے گا کہ بچوں کی پرورش میں ماں کا کیا کردار ہے؟ آپ مجھے ماں کا کردار کا بھی بتائیے گا۔ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی آغوش ہے، بالکل۔ اور جہاں ایک طرف کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، بے شک، وہ اس کا شرف بھی یہی ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق فرماتے ہیں کہ اگر اولاد پوری زندگی کندھوں پہ بھی ماں باپ کو اٹھائے رکھے تو وہ ماں کی ایک رات جس میں بستر گیلا کر دیا اور ماں اس پہ سوئی رہی اور خشک بستر پہ آپ کو سلایا، اس ایک رات کا بھی اولاد حق نہیں ادا کر سکتی ہے۔ ماں باپ کی جو بنیادی ماں کا خصوصی جو کہا جاتا ہے کہ تابش قصوری نے کہا تھا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں نے تو سونا بھی چھوڑ دیا اور اپنی اولاد کے لیے، اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بہت اچھی ہو۔ اس کے لیے وہ جہاں ایک طرف ذمہ داری یہ اپناتی ہے کہ ماں کی کہا گیا کہ جب بچہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بچے نے کیا بولنا ہے وہ 2.5 سال میں سیکھ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی کس جگہ کیا بولنا ہے یہ سیکھتے ہوئے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بالکل، بچہ جب پہلی بار بولتا ہے تو وہ اپنی ماں کی بولی بولتا ہے، بالکل، ماں کا لہجہ اپناتا ہے، ماں کیونکہ ماں سے زیادہ اس کے قریب کوئی نہیں ہے۔ بالکل، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اصحاب کے درمیان ہیں اور حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، رونے کی وجہ نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں زندہ ہوتی، میں محمد حالت قیام میں نہیں حالت رکوع میں ہوتا اور میری ماں آواز دیتی کہ یا محمد، تو میں دوڑتے ہوئے جاتا لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں، لیکن افسوس میری ماں نہیں ہے۔ ماں ایک ایسا یعنی غیر فطری نہیں بلکہ فطرت کا تقاضا ہے، جانوروں میں بھی ماں کے لیے ایک احساس ہوتا ہے۔ اب ماں کے ذمے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ بی بی پاک سیدہ کائنات کی صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ماؤں کا کام جھڑک کر تربیت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار سے سب سے پہلے ایک خوبصورت تصویر پیش کرنا اپنی اولاد کو، پھر اچھے سے اچھے القابات مولا حسن اور مولا حسین کے لیے جو سیدہ کائنات الفاظ کا چناؤ کرتی تھیں۔ تاریخ انسانیت میں شاید کوئی ماں اپنے بچوں کو اتنے خوبصورت لفظوں سے پکار سکے اور بلا سکے۔ پھر جہاں ایک طرف کھانا پینا
پہننے کے لیے لباس، یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے۔ وہیں ماں کے ذمے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت بھی شامل ہے۔ اگر اخلاقی تربیت نہیں کی تو اچھا لباس بھی معاشرے میں والدین کی عزت کا باعث نہیں بن سکتا۔ اچھی خوراک، اچھی صحت بھی اپنے اولاد کی وہ ماں باپ کی عزت کا سبب نہیں بن سکتے۔ والدین کی عزت کا سبب ان کی وہ دی ہوئی اخلاقی تربیت ہے کہ جس کے سبب معاشرے میں ایک اچھا انسان آپ نے دیا ہے۔ اور اگر اخلاقی تربیت نہیں کر سکے، ان کے کردار کو بہتر نہیں کر سکے تو یقیناً ایسی اولاد معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر صبح سے لے کر شام تک بچہ کتابوں سے لڑ رہا ہے، لیکن ماں یا تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہے یا موبائل سے کھیل رہی ہے۔ بچہ ہے کہ وہ دودھ کے لیے بلک رہا ہے یا وہ ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، ماں اسے میسر نہیں ہے۔ وہ مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو ہر وقت میسر ہیں، اسپیشلی وہ عرصہ جس میں مولا علی شیر خدا نے 7 سال کا پیریڈ بتایا ہے۔ اس 7 سال کے دوران اولاد بادشاہ ہو اور آپ اس کے غلام ہو، اس طرح ان کو میسر آئیں کہ جب بھی وہ آواز دیں ماں بھی دوڑی ہوئی پہنچے، باپ بھی دوڑا ہوا پہنچے اس وقت۔ اور پھر 7 سے 14 سال تک کی عمر وہ ہے جس میں آپ نے تربیت کرنی ہے، جس میں آپ نے ان کو وزیر بنانا ہے اپنا۔ اب ان کو وزیر بنانا، کوشش کرنی ہے تربیت کے۔ وہ انداز ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمیں ائمہ طاہرین سے، بالخصوص ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنی اولاد کو کبھی برے الفاظ سے ماں کو نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ ماں اور خدا کے درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جہاں ماں کی دعا فوراً اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اگر کوئی سخت جملہ بد دعا کہہ دے تو یقیناً وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حضور کے سامنے ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے، تو حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں لاؤ، اس کو جلا دو جس سے اس کی ماں ناراض ہے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ماں نے اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی تو پھر اولاد بھی بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی۔ آج ماؤں کو اپنی اولاد کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ بڑھاپے میں اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے علامہ صاحب، اگر مائیں آج اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی، ان کو جو ہے ان کے نفسیاتی مسائل، ان کے جسمانی مسائل، ان کی جو بھی باتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کو حل کریں گی، ڈیفینیٹلی پھر بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ وہ جو بھی معاملات ہیں اپنے ماں باپ سے شیئر کرنا چاہیں گے تو ان میں کمیونیکیشن گیپ بھی نہیں آئے گا، ایج گیپ بھی نہیں آئے گا، اور بچے جو ہیں بھٹک بھی نہیں سکیں گے، بہرحال روی کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے علامہ صاحب، والدین کو دوستی کرنی چاہیے، بالکل دوستی کرنی چاہیے۔ اور آج کل میرے خیال میں آپ نے جیسا کہا کہ مدرس کی جو دوستی ہے وہ موبائل سے زیادہ ہے، بچوں سے کم ہے۔ بچے جو ہیں صرف سکولز جا رہے ہیں، یونیورسٹیز جا رہے ہیں، یا پھر وہ کیفیز لے کے جا رہے ہیں، ریسٹورینٹ سے لے کے جا رہے ہیں، پیسے ان کو بیچ تحاشا دے دیں، لیکن تربیت میں ٹائم کی کمی اولاد میں جو انخلا پیدا کر دیتی ہے، اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ تو دوستی کا رشتہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان بہت ضروری ہے، تاکہ یہ نہ ہو جیسا مولا علی کا فرمان ہے، اگر آپ نے بچوں کو اپنا دوست نہیں بناتے تو کوئی اور ان کو آپ کا دشمن بنا دے گا، تو یہ بات ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح معاشرے میں برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں ہمیں۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا، اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانے کا جو حکم دیا والدین کو؟ یقیناً بیٹی گھر کے اندر رحمت ہے، بے شک، اور جب اس کی ولادت ہو تو اسی طرح خوشی منانی چاہیے، چہرے پہ بل نہیں آنے چاہیے۔ جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جس گھر کے اوپر سب سے زیادہ رحمت کی نگاہ فرمانا چاہتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر نبی کریم جو سارے کل جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ان کے گھر میں اس رحمت للعالمین نبی کے لیے کون رحمت بن کر آتی ہیں؟ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ نبی کریم صاحب الاولاق، ایک مخصوص لقب ہے بی بی پاک کا، ام ابیہا، کہ وہ اپنے اتنی خدمت گزار تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے ہمارے معاشرے میں نا کہ یہ تو بیٹی کم ماں زیادہ لگتی ہے، اس قدر خدمت گزار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خدمت گزار تھیں، تو نبی کریم صاحب الاولاق بھی ان کے آنے پر احترام میں کھڑے ہو جاتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہ پیغام معاشرے کو دیا جا رہا ہے کہ تم نے نفرتوں کی بنیاد پر اولاد میں تقسیم پیدا کی ہے۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عزت و احترام دے کر
کل کائنات کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی شخص بھی بیٹی کی نہ تذلیل کر سکے گا اور نہ ہی اس کی توہین کر سکے گا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سو جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، گھروں میں بٹھایا ہوا ہے کہ جہیز نہ دینا پڑ جائے، کہیں گھر سے جب رخصت ہوں گی تو جب ان کو جائیداد میں ان کے حصے کی بات آئے گی۔ سندھ کی سرزمین پر آج بھی مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کس قدر سویلائز ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا ترقی کا دور ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، قرآن حکیم سے شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی، کس لیے کہ یہ بڑا وڈیرا ہے، یہ سردار ہے، اس کی بڑی جاگیر ہے، باپ دادا سے اس کو ملی ہے۔ اب یہ نہیں چاہتا کہ یہ تقسیم ہو، بیٹوں کو تو مل جائے لیکن بیٹی کے پاس جائے گی تو داماد بھی حصہ دار بن جائے گا۔ یوں اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے اس قدر غیر فطری، غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکت کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بیاہتے ہی نہیں ہیں، نکاح ہی ان کی شادیوں تک کو روک دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا رویہ ہے جو آج کے معاشرے کے اندر موجود ہے، جبکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ والدین کے فرائض میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حد درجہ احترام سے رکھیں۔ لیکن اسی معاشرے میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے بھی والدین ہیں کہ بیٹوں کی ضرورتوں کو، ان کی خواہشات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بیٹی کو ایسے شہزادی کی طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیٹی جو کہتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پرایا دھن ہے، پرایا مال ہے، اور جو جتنے دن اس نے گھر میں رہنا ہے یہ ہمارے گھر کی پری ہے، یہ شہزادی ہے، اور باقی اس کو شہزادی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ ایسے والدین کو ہم سلام کہیں گے جو اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں، ان کو امپاور کرتے ہیں، ان کی شخصیت کو اتنا حوصلہ دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کبھی مشکل آتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں عزت و احترام سے پالا ہے اور ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ان کے درمیان تفریق نہ کریں، بلکہ بیٹی کو زیادہ عزت اور زیادہ احترام دیں کہ یہ سنت رسول خدا ہے، اور ایسی تربیت کریں تاکہ وہ آنے والے مشکل حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور پریشان حال نہ ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کریں، انہیں حوصلہ دیں، ہمت دیں اور زندگی میں لڑنے کی ہمت دیں کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل زندگی میں آئے تو اس کے ساتھ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ مقابلہ کر سکیں۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا، طلاق یا ناچاکی ہونے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے آج کل یہ تو معاملات بہت زیادہ ہیں، طلاق کے بھی ہو رہے ہیں، تو والدین کو، بہن بھائیوں کو، ماں کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ نقوی صاحبہ، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ دعا کروں گا کہ کسی کی بہن بیٹی کو ان حادثات اور سانحات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور مسلم سوسائٹی میں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، اگر وہ صحیح فرائض اور حقوق ادا کیے جائیں تو طلاق کی ریشو بہت کم تھی پہلے اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح آج ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو موویز اور ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں اس میں طلاق کا لفظ اس قدر کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ میں نے 2 بچوں کو باہم لڑتے دیکھا اور وہ کہتا ہے میری بات مانو، یعنی چھوٹی بچی کہہ رہی ہے اپنے ہی بھائی کو، میری بات مان لو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گی، طلاق طلاق اور طلاق۔ مطلب اس بچے نے نفسیاتی طور پر اس کی تربیت کا حصہ بنا ہوا ہے کہ ڈرامے آج کل ہماری تربیت کا نفرت کی پھیلانے کا سبب ہیں، گھر توڑنے کا سبب ہیں۔ گھر جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ترین کام طلاق ہے، اور شیطان جس عمل پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، جو جھگڑا ہے، اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑی شاباش دیتا ہے چھوٹے اپنے شیطانی چیلوں کو۔ تو علامہ صاحب بتائیں کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے اگر وہ واپس آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہاں جب گھروں میں کوئی آ جاتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے بیٹی کا ہی قصور ہے، بالکل ایسے، اور بیٹے کے لیے تو 10 رشتے پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹی آ جاتی ہے تو اس کے لیے اگر وہ طلاق شدہ ہے یا اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اب بیوہ ہے، تو ہمارے ہاں تو سوکنوں کی طرح ماں بھی تانے دے رہی ہوتی ہے، باپ بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بھائیوں کو بھی رویہ
بعض بھائی ماں باپ نہیں رہے، اب بھائی ہیں تو انہوں نے اپنے دروازے تک بند کر لیتے ہیں۔ ایسے میں یقیناً حضور کی حدیث ہے کہ اگر کسی بھی حادثے کے سبب، کسی بھی پریشانی کے سبب اگر آپ کی بیٹی یا بہن گھر واپس آ جائیں تو انہیں اجنبیت محسوس نہیں ہونی چاہیے، انہیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں کسی پرائے گھر میں آ گئی ہوں، بلکہ اسے ویسا ہی لگے کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ یہ ماں جب یہ کہتے ہیں نا کہ اب بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب وہاں سے تمہاری لاش ہی آنی چاہیے، اسی لمحے آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے بیٹی ذرا سی بھی اگر آپ کو خراش آئی، کبھی کسی نے آپ سے اونچی بات کی، کسی نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کا اب بھی باپ ہوں۔ بھائی کو چاہیے وہ کہے میں اب بھی تمہارا بھائی ہوں اور اسی طرح باڈی گارڈ ہوں، ساتھ دوں گا۔ تب بیٹی کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ اب بھی میں اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے اجنبی نہیں ہوں، غیر نہیں ہو گئی۔ سو معاشرے کے اندر اگر کہیں حادثہ ہو بھی جاتا ہے طلاق یا ناچاکی کی صورت میں، تو ماں باپ کو، بھائیوں کو ضرور سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی برے راستے پر آپ کی بیٹی یا بہن نہ چل پڑے اور کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ اور ایسے جو ہے والدین اور بھائی جو ہیں ان کو تحفظ کا احساس بھی دلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حیدر علوی صاحب کا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، اور اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔